अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है यकीनन वो मायूस कुन है, लेकिन चूँकि मईशत का ताल्लुक भी बराह रास्त सियासत से होता है, लिहाजा वहाँ के हालात भी जो हैं वो इस कदर हौसला अफजा नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई का रुझान जो है वो मिडल क्लास तबके को सुकेड़ रहा है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत जो है वो जमूद का शिकार है। सिर्फ एक सेक्टर की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है उसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है अफरात ज़र का इस वक्त सामना है और ये सबसे बड़ी एक तकलीफ़ दह चीज़ उभर कर सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान के अखराजात और पाकिस्तान के वसाइल का तवाज़ुन जो है उसकी क्या कैफियत है। हमें ये भी जानना है कि क्या पाकिस्तान जो है वो मज़ीद कर्ज़ों के लिए किस हद तक उसकी ज़रूरत है, और आइंदा आने वाले बरस जो हैं अगर इसी रफ्तार से हम कर्ज़ लेते रहे तो हमारे लिए किस कदर मुश्किल का सबब बन सकते हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक इंजन का किरदार अदा करता है, लेकिन पाकिस्तान में वो कटौती का शिकार है। ये भी देखना है कि तरसीलात ज़र इस वक्त यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सरगर्मी है उसको तक़वियत देने के लिए क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र आ रही है, और क्या पाकिस्तान के बारे में जो हुकूमती दावे हैं कि मईशत जो है वो इस्तेकाम पज़ीर हो चुकी है, क्या उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। अब तकरीबन 2.5-3 साल का अरसा गुज़र चुका है। सब कुछ आप गुज़श्ता हुकूमत पर नहीं डाल सकते, ख़ुद भी आपको कुछ करना है, और उसके नताइज जो हैं अगर आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क का सिलसिला कोई था तो उसके नताइज जो हैं वो आप सामने आ जाने चाहिए। यकीनन IMF के साथ जो है बात आगे बढ़ गई है, लेकिन आप ये भी देखें कि आप बहुत से सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं। बिजली की लाइफ लाइन जो 300 यूनिट है उसको कम करके 100 यूनिट करने पर सोचा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपने ज़र मुबादला के मसाइल से भी निकल पाया है कि नहीं निकल पाया। ये वो सारी सूरत हाल है जिसका आज जायज़ा लेंगे, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त हम एक और मुश्किल में हैं, और वो FATF की सूरत में है। इजलास जारी है और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने ये कहकर कानून साजी अपोजिशन से करवाई थी कि बस ये इक़दाम उठा लें, उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये भी एक अहम सवाल है। मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान की मईशत को चलाते रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को जितना वो समझते हैं, जितनी गहरी नज़र वो रखते हैं, बहुत कम लोगों को उसका इदराक है। ये भी देखना है कि ये मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं इन्होंने अब तक जो कुछ कहा पाकिस्तान की मईशत हऊ बहू वैसे ही चली है। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो एक जो बुनियादी सवाल है मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, फिर हम इश्यूज़ टू इश्यूज़ चलेंगे। जो मेरे लिए इस वक्त एक सवाल बड़ा अहम उठकर सामने आता है वो ये है कि पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान के अखराजात के तवाज़ुन की कैफियत क्या है, और हमें जो हमारी कर्ज़ों की सूरत हाल है हमें अब मज़ीद कितने कर्ज़े लेने की ज़रूरत है। क्या हम कोई ऐसी जगह पे पहुंच पाए हैं कि जहां हम ये कह सकें कि नहीं हम तकरीबन बैलेंस पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि किसी भी हुकूमत को अगर माशी हालात बेहतर करने हैं तो उनको अपने बजट का जो सिलसिला है उसको संभाल के रखना होता है, वरना ख़तरा ये होता है कि अगर आपका खसारा बहुत बढ़ जाएगा तो उसके नतीजे में आप कर्ज़ों के तादाद बढ़ाएंगे और उससे अंदरूनी मुल्क में आपका जो से कहते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन में इजाफ़ा होगा, उससे अफरात ज़र हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 2 साल आप देखिए कि 19 का जो साल था 18-19, उस साल आपका जो
خسارہ ہے وہ پچھلے کوئی 20-25 سال کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھا۔ پچھلے سال کچھ کمی آئی مگر وہ بھی کافی اونچے لیول پر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا جو قرضے کا بوجھ ہے وہ اس وقت 84% ہے ہماری معاشی پیداوار کا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے جسے ہم فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کہتے ہیں، جو ایک بڑا مناسب ایکٹ ہے، 2005 میں پاس ہوا تھا۔ اس میں جو لمٹ ہے قرضے کے بوجھ کی وہ 60% ہے، یعنی کہ اب ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ پچھلی حکومت بھی اس سے تقریباً 70 سے زیادہ فیصد پہ چھوڑ کے گئی ہے، اور اب وہ 84% تک پہنچ چکا ہے۔ اس سال آپ کے ریونیوز میں صرف 6% اضافہ ہوا ہے پہلے 6 مہینے میں۔ آپ کا ٹارگٹ ہے کہ سال بھر میں 24% اضافہ کرنا ہے۔ یقیناً آنے والے مہینوں میں اضافے کی رفتار بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ پچھلے سال کووڈ کے بعد ریونیوز میں بہت کمی آئی تھی، تو بیس آپ کا بڑھ جائے گا، مگر آپ کو 45% ریونیوز میں اضافہ کرنا ہے 6 مہینے میں کہ ٹارگٹ حاصل ہو پائے۔ یہ ذرا غیر ممکن سی بات ہے۔ دوسری طرف جو قرضوں کی واپسی کی رفتار ہے وہ اس کی تیزی ابھی تک قائم ہے، اور اس میں کوئی 20-25% اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارا اندازہ یہ کہ سال کا ٹارگٹ تھا کہ بجٹ جو خسارہ ہے وہ 3400 ارب کے قریب ہو، جو گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں پیش کیا تھا 2021 کے بجٹ میں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ کم از کم 4000 ارب تک خدا نخواستہ پہنچ جائے گا، ڈاکٹر صاحب، اور اس کے نتیجے میں یہ 84% سے بڑھ کر یہ بوجھ تھوڑا سا اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب اب میرا سوال آپ سے یہ تھا، جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا، آپ نے یہ سارا ایکسپلین کر دیا جو کہ کافی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن کیا قرض کی سود کی اور پرنسپل اماؤنٹ کی ادائیگی کے بعد اور پاکستان کے دفاعی اخراجات جو ہیں ان کو مؤثر طریقے سے اگر ہم کہیں کہ ایڈریس کرنے کے بعد پاکستان کی جو مالی حالات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت پوزیشن یہ ہے، اب میں آغاز کرتا ہوں 18-19 سے، اس لیے کہ وہ پہلا سال تھا ہماری نئی حکومت کا۔ پوزیشن یہ ہے کہ جو ریونیوز آپ کو ملتے ہیں اس میں سے جو شیئر آپ اپنے صوبوں کو بھیجتے ہیں آئین کے تحت، NFC ایوارڈ کے تحت، اس کے بعد 18-19 میں سرے سود جو اتنا اونچا ہو چکا تھا، اس کے نتیجے میں ڈیٹ سروسنگ یا انٹرسٹ پیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نے سارے ریونیوز فیڈرل گورنمنٹ کے کھا لیے۔ ہمیں پورا اپنا ڈیفنس کا بجٹ بوروئنگ سے کرنا پڑا، قرضے لے کر کرنا پڑا۔ یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ کسی ملک کے سیکیورٹی کے لیے ہمیں یہ ایشور کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم اپنے جو ڈیفنس کے اخراجات ہیں وہ پوری طور پر میٹ کر پائیں۔ اللہ کے فضل سے 19-20 میں کچھ بہتری آئی ہے، مگر ابھی بھی تقریباً آدھا ڈیفنس بجٹ آپ قرضوں سے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارا منیمم ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے اگلے 1-2 سال میں کہ قرضوں کے پیمنٹ اور ڈیفنس بجٹ پورا ہم اپنے ریونیو سے پورا کریں، تو پھر ہم کہیں گے کہ حالات مستحکم اور بہتر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ذرا پالیسی فریم ورک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 2.5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اب حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے، استحکام پذیر ہے۔ میں آپ سے پہلے تو اس دعوے کے اوپر پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ہم ایشو ٹو ایشو ڈسکس کر لیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے حکومت کی کوئی ایک مؤثر پالیسی فریم ورک آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو حکومت اپنے اس دعوے کے اندر جو ہے وہ حق بجانب دکھائی دے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک ملا جلا رجحان ہے. ہمارا صنعتی شعبے میں اللہ کے فضل سے اضافہ ہے اور پہلے 6 مہینوں میں 8% اضافہ ہوا ہے، مگر یہ پچھلے سال کی پیداوار میں نمایاں طور پر کمی آئی تھی تو آپ کا بیس کم تھا، تو اضافہ اگر آپ دیکھیں اس لحاظ سے تو صرف 3% ہے 17-18 کے کمپیریزن میں. مگر جو بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے وہ ہمارا زرعی شعبہ ہے جو بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا کپاس کی فصل جو ہے وہ 6 یا 70 لاکھ بیل ہوگی، جبکہ ایک وقت تھا کہ ہم 1 کروڑ 40 لاکھ بیل پیدا کرتے تھے، اور اب ہمیں تقریباً آدھی اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ضرورت ہے اسے درآمدات سے حاصل کرنا پڑے گا. اس سال آپ کا جو زرعی شعبہ ہے وہ منفی، اس میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا، کمی ہوگی. تو آپ اس طرح دیکھیے کہ ایک طرف زرعی شعبہ بہت مشکلات میں ہے، دوسری طرف صنعتی شعبے میں کچھ بہتری آئی ہے، مگر ایکسپورٹس میں آپ کے برآمدات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک تو کہہ رہا ہے کہ اس میں 5% کمی ہے. تو بہت ہی ملا جلا رجحان ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم بس یہ امید کر سکتے ہیں کہ حالات کچھ اور بہتر ہو جائیں تو مناسب ہوگا. ڈاکٹر صاحب ذرا زرعی شعبے پہ پہلے فوکس کر لیں. آپ کو وہ کون سے عوامل دکھائی دیتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے وہ اتنا انعطاف پذیر ہوا ہے؟ کیا حکومت کی توجہ جو ہے وہ زرعی شعبے پر نہیں ہے؟ جو ادویات ہیں، جو بیج ہیں، جو تحقیق ہے، اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے؟ پانی جو ہے وہ سبب بن رہا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس میں اتنا پیچھے ایک دم جانا شروع ہو گئے ہیں گزشتہ چند برسوں میں؟ آپ کو بنیادی طور پہ وہ کون سے عوامل ہیں؟ ایک تو ان کی نشاندہی کیجئے، اور دوسرا یہ کہ پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا اس حکومت کے پاس کوئی مؤثر زرعی پالیسی کا تو نام و نشان نہیں دکھائی دے رہا؟ سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے پچھلے 15-20 سال سے زرعی شعبے پہ کم توجہ دیا ہے. آپ یہ سوچئے کہ 45% لوگ ہمارے اس شعبے میں ابھی بھی کام کرتے ہیں، اور بہت محنت کرتا ہے ہمارا کسان. مگر آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال جب سے یہ حکومت آئی ہے، آپ کی جو کراپ آؤٹ پٹس ہیں ان کی قیمتوں میں، یعنی کہ آپ کے کپاس کی قیمت، آپ کے آٹے یا گندم کی قیمت وغیرہ، ان میں 3 سال میں 8% اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ پوچھئے کہ ان پٹس جو ہیں جو استعمال ہوتے ہیں زرعی شعبے میں، ان میں کتنا اضافہ ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 32%، 32% اضافہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شریف کسان جو محنت کرتا ہے سال بھر، وہ کیسے اپنا مارجن نکالے گا؟ اور سب سے زیادہ اس کی وجہ ہے آپ کے کھاد میں قیمت میں بے تحاشا اضافہ. فاسفیٹس میں تو 45% اضافہ ہو چکا ہے، یوریا میں تقریباً 25% اضافہ. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آخر حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اس کے نتیجے میں یوریا کی قیمت بڑھ گئی، اور فاسفیٹ امپورٹ کرتے ہیں، اس کی قیمت کرنسی گرنے کی وجہ سے بڑھتی رہی. ایک تو یہ وجہ. دوسرا، میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی پرائیورٹی میں چینج دیکھی ہے پچھلے 10-15 سال
کہ آپ نے کپاس کی اہمیت کو کم کر کے آپ گنے کی طرف چلے گئے. یہ سراسر غلط تھا، اس لیے کہ گنے میں 3 گنا پانی استعمال ہوتا ہے اور گنے کے شعبے سے ہماری انڈسٹری کو اتنا نہیں فائدہ ہوتا ہے جتنا کپاس کے ہونے سے ہوتا ہے. سارا ٹیکسٹائل سیکٹر کپاس پہ چلتا ہے. 60% آپ کے ایکسپورٹس آپ کے ٹیکسٹائلز کے ہیں. آپ نے ایک زمانہ، ہم جب حکومت میں تھے تو خاص طور پہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ گندم پر، چاول پر، کپاس پر ہم ایک سپورٹ پروکیورمنٹ پرائس سیٹ کریں تاکہ ہمارے کسان کو پوری طور پر پتہ ہو کہ جب اس کی فصل آئے گی تو اس کو کم از کم یہ قیمت ملے گی. آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں، یہیں سے سٹارٹ لیں گے. ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ زرعی شعبے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زرعی شعبے کو پالیسی سازوں نے زیادہ تباہ کیا، اس لیے کہ وہ پالیسی ساز جو ہیں وہ پھر شوگر مافیا بن گئے اور اقتدار میں آ گئے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی ہمہ جہتی زرعی پالیسی ہونی چاہیے تھی اس کو بدترین ڈینٹ لگے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے، پنجاب کا نچلا حصہ جو ہے وہ کپاس کا علاقہ تھا، اس کو آپ نے اس میں چینج لا کر آپ شوگر کین پر سپورٹ پرائس دے رہے ہیں مگر کپاس پہ نہیں دیتے. آپ نے شوگر کین کو اتنی پروٹیکشن دی ہوئی، امپورٹ ڈیوٹی 20% کی اور کپاس پر 0%. یہ کس طرح کی پرائرٹیز ہیں؟ معاف کیجئے گا میں ذرا ایموشنل ہو گیا ہوں، مگر زرعی شعبہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ابھی تک اس کے نتیجے میں تقریباً 40% ہماری جو اکانومی ہے وہ اس شعبے سے اس کا تعلق ہے. تو یہ سراسر غلط پالیسیز ہوئی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ بالکل کلیئرلی ہمیں کپاس کی طرف واپس جانا ہے. آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 15-20 سال میں کوئی سیڈ کی نئی ورائٹی ہم نے ڈیولپ کی. ہندوستان نے اس ہائیبریڈ ورائٹیز ڈیولپ کر کے ہم سے ان کی پروڈکشن 20 سال پہلے کم تھی، اب وہ ہم سے 2 گنا ہو گئی ہے. تو یہ تو سارے غلط پرائرٹیز ہیں. ان کا اضافہ مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا جبکہ سارا رجحان بینکنگ انڈسٹری کے طرف تھا، ایگریکلچر کو بھول گئے اور یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ زرعی شعبے کو ہمیں بچانا ہے، ہمیں آگے لے جانا ہے، کپاس پہ واپس جانا ہے. آٹے کی قیمت جو ہے وہ اسی وقت مناسب ہوگی جب ہمارا، آپ سوچئے کہ 20 سال کے بعد ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی 3 ملین ٹنز. یہ کس طرح کا نظام ہے کہ ایک وقت پہ کپاس 6 ملین بیل، گندم 30 لاکھ ٹن، چینی 5 لاکھ ٹن امپورٹ درآمدات کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. ایسا پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور ہمیں واپس جانا ہے اپنے زرعی شعبے کی. یہ فرمائیے گا، آپ نے یہ بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران
جو براہ راست شوگر انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہاں سے فوائد اٹھا رہے ہیں. آج چینی کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے کے جی تک جا چکی ہے. یہ حکمران جو ہیں یہ اس تبدیلی کے ساتھ چلیں گے کہ جو آپ کو دوبارہ کپاس کی طرف لے جائے, جو آپ کی برآمدات میں اضافے کا سبب بنے. چاہے آپ را کاٹن بھی ایکسپورٹ کریں, آپ کے لیے وہ وسائل کا باعث بنتی ہے. کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ یہ تو تبدیلی سرکار سے بھی نہیں ہوا جو یہ کہتے تھے کہ ہم اصل میں ٹھیک ہی یہی کرنے آئے ہیں. ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہماری حکومت میں اب اتنی سمجھ آ گئی ہے, اس سال کے جو ایکسپیرینس دیکھا ہے انہوں نے کہ 3 چیزوں کی درآمدات آپ کو بے تحاشا کرنا پڑ رہا ہے, اور سب سے بڑی وجہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ سرپلس میں جو تھا پہلے کچھ مہینے اور پھر دسمبر کے بعد سے ڈیفیسٹ میں چلے گیا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کے زرعی شعبے کے امپورٹس بے تحاشا بڑھ گئے ہیں. یہ کون سا نظام ہے اس ملک میں جس سے اللہ کے فضل سے ہمیں پانی اتنا دیا اللہ نے, ہمارے پاس 5 دریا ہیں, ہمارے پاس اتنے اچھے جگہ ہیں جہاں ہم ڈیم بنا سکتے ہیں. آخری ڈیم آپ نے کوئی تقریباً 36 سال پہلے بنایا ہے. آپ نے پرائیورٹی نہیں دی پانی کو, اور اس کے نتیجے میں آپ کا کراپڈ ایریا پچھلے 15 سال سے وہی ہے جو پہلے تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو گین آپ کو اضافہ جو سب سے تیزی سے مل سکتا ہے وہ آپ کو زرعی شعبے سے مل سکتا ہے. آپ کی پیداوار کی لیول دوسرے ملکوں سے تقریباً ہر فصل کراپ میں آدھی یا 2/3 ہے, تو آپ کی ایلڈ میں بڑھانے کی گنجائش بہت ہے. آپ اپنے کسان کو سپورٹ کریں. ہندوستان میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کی پتہ نہیں کیوں حکومت نے سوچا کہ اب ہم اپنے کسانوں کو سپورٹ نہیں دیں گے, ہم ان کی پرائس ریگولیشن نہیں دیں گے. آج تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, وہ ابھی تک سٹرائک پہ ہیں. خدا نخواستہ ایسا دن نہ آئے کہ ہمارے ہاں بھی ہمارے کسان پریشان ہو کر مجبور ہو جائیں. اب چونکہ اسی سے یہ وابستہ چیز ہے, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کا جو مہنگائی کا رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے بڑے میجر فیکٹر کی نشاندہی کر دی کہ جب آپ زرعی اجناس بھی درآمد کریں گے تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے, اور ایک ایسا ملک جو اپنے ملک کے عوام کو خوراک کی فراہمی میں خود کفیل ہو سکتا ہے, وہاں پہ بھی یہ رویہ جو ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب پاکستان کی مڈل کلاس جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ سکڑتی جا رہی ہے, غریب ہوتا جا رہا ہے, جو تھوڑا بہتر ہے وہ مزید نیچے آ رہا ہے, امیر اسی طرح امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ آپ پہلے تو ذرا یہ عوامل کی نشاندہی کیجئے اور پھر یہ بھی بتائیے کہ علاج کیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے کہ زرعی شعبے میں کمی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 2.5 سال میں کھانے پینے کی چیزوں میں 35% اضافہ ہوا ہے. 35%. ایک گھرانہ جس کی آمدنی 20 یا 25 ہزار روپے ہو, جس میں وہ تقریباً 12,000 روپے اور کچھ زیادہ بھی کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہوں, ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور آپ لے کر آئے ہیں, اب آپ کہتے ہیں احساس پروگرام. یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام کووڈ کے بعد حکومت نے بہت اچھا چلایا, تقریباً 1.50 کروڑ گھرانوں کو پیسہ پہنچایا, مگر 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں صرف 12,000 روپے. تو جو خرچوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ہے. لوگ بہت پریشان ہیں. ایک طرف یہ ہے مڈل کلاس جو ہے, جس کا نچلا حصہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ تقریباً پور ہو چکا ہے, غریب ہو چکا ہے. تقریباً 20 لاکھ لوگ
میرا اندازہ یہ ہے کہ بے روزگاری میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1,20,00,000 لوگ غربت میں چلے گئے ہیں زیادہ. تو ان حالات میں آپ کو پرائرٹیز ان چیزوں پر کرنی چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. آپ یہ پالیسی کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے وہ اتنے بڑھنی دی کہ اس کے نتیجے میں آپ کا جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بیسک چیز ہے ہمارے کنزمپشن میں، اس میں بہت اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو ہم بس یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کو بات سمجھ میں آئے گی اور وہ رائٹ پالیسی کی طرف جلد سے جلد گامزن ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مہنگائی کی بڑھوتی ہے یہ آپ کو مصنوعی کتنی لگتی ہے اور حقیقت میں مبنی فیکٹر کتنا ہے، کیونکہ آپ تو بہت سٹڈیز کرتے ہیں. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے کہ یہ ایک ایسا عنصر ہے جس کو فوکس کرنا، جس کو ٹارگٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو اس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو ذرا کھل کے بات کروں گا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہمارا قومی ادارہ ہے حکومت کا، جو اعداد شمار چھاپتا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں افراط زر کی رفتار صرف 5.7% پر آ گئی ہے. یہ سراسر غلط ہے. آپ کا اس وقت سینسٹیو پرائس انڈیکس جو اصل انڈیکس ہے عام لوگوں کے لیے، جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ، وہ تقریباً 10% پہ ہے. اور میں آپ کو 2-3 ایسے اگزامپل دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک اعداد شمار غلط ہیں. ہمارا بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے دوائیوں کی قیمت میں صرف 6.7% اضافہ ہوا ہے. میں خود ایک بیمار آدمی ہوں اور مجھے دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 2 سال میں کم از کم 2 گنا تو ہوئی ہیں قیمتیں. دوسری طرف جبکہ پاکستان میں گھروں کی سخت کمی ہے اور گاؤں سے شہر آنے کی رفتار بڑھ گئی ہے لوگوں کی، اس کے باوجود ہمارا بیورو کہتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ کے جو رینٹس جو ہیں، یعنی کہ کرائے گھروں کے، وہ صرف 4% پڑے ہیں. دیکھیے، اس طرح نہ کریے، سچ بولیے. ہمیں پالیسی اگر بنانا ہے تو وہ کریکٹ اور سچ اعداد شمار پہ ہونا چاہیے. اب اس کے نتیجے میں حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی افراط زر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، صرف 5.7% رہ گیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. یہ اس وقت 9-10% کے کم از کم ہے، اور تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے اب آپ سوچئے کہ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 4 روپے فی کلو واٹ آور اضافہ کیا ہے، تقریباً 20%. تو اس کے نتیجے میں قیمتوں میں تو اور اضافہ ہوگا. تو مجھے اس وقت یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ افراط زر کا مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کو ٹیکل کرنا ہے پرائرٹی پر، اور کوشش کرنا ہے کہ یہ واقعی 5% پہ آ جائے. پھر ہم کہیں گے کہ حکومت کامیاب ہوئی. صاحب، اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ IMF کے ساتھ سیکنڈ ٹرانچ کا مسئلہ حل ہو گیا، چلیے بات آگے بڑھ گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب کس قیمت پر؟ بجلی کی قیمت آپ نے کتنی بڑھانی ہے؟ گیس کی قیمت آپ نے کتنی بڑھانی ہے؟ آپ لائف لائن جو آپ کا صارف ہے وہ 300 یونٹ سے کم کر کے آپ 100 پہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے گا کہ فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہوگا؟ فائدہ صرف وہ کہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہمارا پاور سیکٹر میں بہت بڑھ چکا ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ 2.4 خرب تک پہنچ چکا ہے.
IMF کا خیال یہ کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ قیمتیں بڑھا دیں، مگر اصل مسئلے کچھ اور ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن میں 20% کا لاس ہے، دوسری طرف بلوں میں جو نان پیمنٹ ہے وہ 10% ہے۔ آپ اپنے کسی بھی سیکٹر کو 30% کے لاسز پر نہیں چلا سکتے۔ حکومت نے یہ کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کے اضافہ ہم ختم کر دیں گے، اس کے برعکس اب سالانہ ڈیٹ میں 550 سے لے کر 600 ارب کے اضافہ ہو رہا ہے۔ قیمتیں آپ بڑھائیں گی، اکانومی رک جائے گی، آپ کی سیل کم ہو جائے گی بجلی کی، آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے اور نقصان اکانومی کو ہوگا۔ آپ کو اپنے پلانٹس پہ میرٹ آرڈر پہ جانا چاہیے، جو آپ کے زیادہ قیمتی فیول کاسٹ والے پلانٹس ان کو بند کریں، آپ کے پاس ایکسٹرا کیپیسٹی ہے، آپ اپنی چوری کو کم کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ IPPs کے ساتھ ایک مناسب اگریمنٹ کریں، جس کی طرف یقیناً گورنمنٹ آگے بڑھی ہے۔ اس بات سے ہم بہت خوش ہیں کہ حکومت کامیابی کچھ حاصل کیا ہے، آگے بڑھیں اور علاوہ قیمتیں زیادہ بڑھانے کے آپ کو دوسرے راستے ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ہمارا جو بجلی کا شعبہ ہے وہ پھر سے سنبھل جائے اور قیمتوں میں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دوسرے طریقہ کار ڈھونڈنے چاہیے، اب یہ جو IPPs کے ساتھ معاہدے ہیں، سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں، کیپیسٹی کے اوپر آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ 30% جیسے آپ نے کہا نقصان سے شروع کر رہے ہیں۔ جب آپ 30% نقصان سے شروع کر رہے ہیں تو پھر آگے کے حالات تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کے اوپر یہ زیادہ بوجھ جب پڑتا ہے جو آپ کے معاہدات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیچ 22 میں حکومت پھنسی ہوئی ہے، خاص طور پر توانائی کے شعبے کے اندر، اس کے اندر آپ کو حکومت کی ول کم دکھائی دیتی ہے، نہ تجربہ کاری زیادہ دکھائی دیتی ہے، نہ اہلی دکھائی دیتی ہے، کیا وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ کیپیسٹی چارجز کی بڑھنے کی۔ آپ نے جب اپنے روپے کی قدر کی کم کی اور کافی کم کی 3 سال کے اندر، آپ کے جو سارے اگریمنٹس ہیں وہ ڈالرز میں تھے اور ہیں، اس کے نتیجے میں پچھلی حکومت کے زمانے میں آپ کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ سالانہ 150 سے 200 ارب ہوتا تھا، اب وہ 550 سے 600 ارب کا اضافہ ہر سال ہو رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ آپ نے جو اپنے روپے کی قدر گرائی ہے، اس سے ہمارے ایکسپورٹس میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، مگر یہ بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف جو چیز آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک چیز جو بہت پازیٹیو ہے وہ یہ کہ پہلی دفعہ 2 تہائی کے بعد پاکستان سرپلس انرجی ہے، ہمارے پاس بجلی سرپلس میں۔ ہمارا اندازہ یہ کہ اس وقت آپ کے پاس تقریباً 4000 میگا واٹ سرپلس میں ہے، تو آپ کو تو قیمت ایک لحاظ سے کچھ کم کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ کیپیسٹی پوری استعمال ہو، اس کے برعکس آپ قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بہت ہی پرانے جینکوز یا IPPs ہیں جو 30 سال پرانے ہو چکے ہیں، ان کو بند کریں، ان کی فیول کاسٹ بہت ہائی ہے۔ تو اس طرح کے بڑے اقدامات، ابھی تک آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تقریباً 130 پلانٹس میں سے صرف 3 چھوٹے پلانٹ بند کیے گئے ہیں، جبکہ آپ پاس کیپیسٹی موجود ہے۔ تو یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، جی ڈاکٹر صاحب بریک لینا پڑ رہا ہے، یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ، ہماری ان سے گفتگو جاری ہے۔ ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت پر ابھی تک انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ یقیناً انکشافات سے بھرپور ہے اور ایک گائیڈ لائن بھی فراہم کرتی ہے، ایک راستہ بھی دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا میں آتا ہوں صنعتی شعبے کے اوپر. آپ نے کہا صنعتی شعبہ جو ہے اس میں آپ کو بڑھوتری دکھائی دی ہے، لیکن کیا صرف اس بنا کے اوپر کہ دوسرے ملکوں کے آرڈرز کینسل ہوئے، وہ ہمیں ٹرانسفر ہوئے، ایک شعبے کو لے کر ہم بحیثیت مجموعی پاکستان کے پورے پیداواری شعبہ جو ہے اس کے اوپر ہم یہ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگرچہ پاکستان پہ جو زیادہ اثر ہوا اس کے وجہ سے ہمیں کچھ آرڈرز میں اضافہ ملا ہے، مگر اضافہ جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی معمولی اضافہ ہے. تقریباً اگر آپ پاکستان بیورو کے اعداد و شمار دیکھیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 8 سے 9% اضافہ ہے. تو اب وہ بھی ایک وقتی چیز ہے. اب دوسرے ملک بھی اپنا ایکسپورٹ شروع کریں گے اور ہندوستان میں تو اب ویکسین وغیرہ بھی کافی استعمال ہونا شروع ہوا ہے. دوسری طرف جو ایک چیز جو پازیٹیو ہے اور جو اب میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک مناسب پالیسی اڈاپٹ کیا تھا، اور وہ ہے ہمارا کنسٹرکشن شعبے پر انہوں نے پرائرٹی دی ہے. وہ شعبہ جو ہے اس کے نتیجے میں روزگار بہت ملتے ہیں، اور دوسری طرف اس کا جو لنک ہے تقریباً 40 شعبوں سے ہے. یہ بڑا مناسب ڈیسیشن تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سے مراعات دیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کم از کم ہمیں سیمنٹ کی سیل میں تقریباً 20% سے زیادہ اضافہ نظر آیا ہے. تو اس طرح کے اگر اچھے پالیسی سوچ کم سمجھ کے حکومت لیں تو ہمارے جو اکانومی ہے اللہ کے فضل سے وہ ایسی اکانومی ہے کہ وہ جب کرائسس میں جاتی ہے تو اس میں اللہ کے فضل سے اتنی طاقت ہے کہ وہ نکل آتی ہے. 2-3 سال میں نکل آتی ہے، مگر اس کو نکالنے کے لیے مناسب پالیسیز، گورننس کی ضرورت ہے. پاور سیکٹر میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے گورننس کا فیلئر، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صنعت کے شعبے کے، وہ خود کو وہاں پہ کسٹوڈین کہتے ہیں کیبنٹ کے اندر. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کی جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے وہ بھی چل پڑی ہے؟ کوئی اس میں آپ کو جو آپ کے سرویز ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ہاریزونٹل گروتھ ہے وہ کوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو شعبہ جس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ تقریباً 60% روزگار جو ہے صنعتی شعبے میں وہ ایس ایم ایز میں ہیں. تقریباً آپ یہ سوچئے کہ یہ خاص طور کے پنجاب کے اہم شہروں میں ان کا بے پناہ رول ہے، اور ایکسپورٹس یہ دنیا کی سب سے سفسٹیکیٹڈ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارا کاریگر دنیا کے کاریگروں میں سے اچھا ہے. سرجیکل انسٹرومنٹس، سپورٹس گڈس، الیکٹرانک، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ایکسپورٹ کرتا ہے، مگر یہ نگلیکٹ ہوا ہے. ہارڈلی اس کو 6% ملتا ہے کریڈٹ میں شیئر. اور دوسری طرف آج کی پوزیشن یہ ہے کہ بجلی کی جو قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، پہلے تو کووڈ کا اثر ان پہ زیادہ ہوا، اب یہ قیمت جو آپ نے بڑھا دی ہے تقریباً 20%، اس کے نتیجے میں ایس ایم ای سیکٹر کو حد سے زیادہ نقصان ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ ایک اور چیز ہونے والی ہے یا ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ ہے گیس کی کمی. اور جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کیپٹیو پلانٹس لگائے ہوئے تھے یا مناسب لگائے ہوئے تھے، ان کی گیس میں کمی ہونے کی وجہ سے اب وہ کس طرح اپنا پروڈکشن بڑھائیں گے؟ تو بہت سے مسائل ہیں.
حل ہو سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے، مناسب پالیسیز ہو اور ان مناسب پالیسیز کی اچھی طرح سے دیانتداری سے امپلیمنٹیشن کی۔ سب ایک اور اہم مسئلہ، اس پہ آپ کی رائے بڑی ضروری ہے، ایک سوال اس حوالے سے، FATF کا اجلاس جاری ہے۔ حکومت جو ہے اس نے یہ کہہ کر قانون سازی کروائی تھی کہ یہ ہو جائے تو ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ اب تک کے جو فائنینشیل اقدامات ہیں، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ پاکستان کا کیا امید رکھنی چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ ایک اور ایریا ہے جہاں ہماری حکومت نے محنت کی ہے، اور مختلف جو ریکوائرمنٹس تھے FATF کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اللہ کے فضل سے ہماری حکومت نے بہت سے اچھے اقدامات لیے ہیں۔ اور اب آپ ایک دیکھیے نا، ایک چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دوں کہ ریمیٹنسز میں جو 20-25% اضافہ ہوتا رہا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اب ہنڈی کی طرف کم جا رہے ہیں اور بینکنگ چینلز کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں حکومت نے محنت کی ہے، اور تقریباً 21 چیزیں کر چکے ہیں، کرنا ہمیں 27 یا 27 تھا۔ ہم بہت آگے بڑھے ہیں۔ اب افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یہ FATF جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ادارہ ہے، یہ سیاسی ادارہ ہے، اور اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ ملکوں پر پریشر ڈالا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نئی امریکن حکومت جو ہے، جس کو افغانستان میں ہماری ضرورت ہے ابھی تک، کیا وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اب نکل آئیں FATF کی لسٹ سے اور وائٹ لسٹ پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب اس لسٹ سے باہر آ جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے فائنینشیل اقدامات ہیں وہ اتنے مؤثر ہو چکے ہیں؟ جو ہم نے کر کے دینا تھا وہ ہم نے کر کے دے دیا ہے۔ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یقیناً ایک سیاسی ادارہ ہے، IMF کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ سیدھا ہوا ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے، ان سب کا رول آپ FATF میں پاکستان کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ IMF نے جو پریس نوٹ ایشو کیا ہے اور جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان نے FATF کے معاملے میں بہت پروگریس دکھایا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری محنت ہوئی ہے، پاکستان کی حکومت نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت محنت کی ہے اور بہت سے چینجز لائے ہیں، بہت سے لاز میں تبدیلی آئی ہے اور سسٹم کچھ بہتر چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکل کے وائٹ لسٹ میں چلے جانا چاہیے، مگر اس کے امکانات یہ ہیں کہ 3-4 مہینے یہ اور کھینچیں گے۔ ٹھیک، آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بجٹ تک جو وقت ہے، اس میں پاکستان کی معیشت کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور بجٹ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بجٹ جو ہے اس سال کا 18-19 کے بجٹ کے طرح اس کی اہمیت بہت ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بجٹ پہلا بجٹ تھا IMF پروگرام کے آغاز کے تقریباً اس سے وقت دیا گیا تھا، اور دوسری طرف اب ہم جب واپس IMF پروگرام میں گئے ہیں تو یقیناً حکومت کی نیگوسیشنز ہوئی ہوں گی IMF سے کہ آنے والا جو آپ کا بجٹ وہ کیسا ہوگا۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ بہت سخت ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ ٹیکسز میں بہت اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی، ابھی تک پاکستان کووڈ وغیرہ سے نہیں نکل پایا ہے پوری طور پر، آپ اس بجٹ میں کچھ اضافہ ضرور کریں، مگر 700 ارب تک کے ایڈیشنل ٹیکسز لگانا پھر سے آپ کی اکانومی کو پیچھے بھیج دے گا۔ ہمیں پراپر پلاننگ کے تحت آگے بڑھنا ہے، IMF کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ اس وقت اوور ٹیکسیشن کر دیں گے تو ملک میں جو رفتار آہستہ آہستہ آ رہی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔
بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔